काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर हम आजकल पढ़ रहे हैं कलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा, तालीफ आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी, तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 28। लेकिन साथ साथ ये मैं बताती चलूँ कि लास्ट हमने नशिस्त में खुतबा नंबर 2 मुकम्मल कर लिया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खुतबा नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, उसकी शरह जानने जा रहे हैं। और इससे पहले कि मैं आगाज़ करूं ये बता दूं कि ये खुतबा हमें समझाने के लिए 5 हिस्सों पर तकसीम किया गया है, तो हम तसल्ली से इसको पढ़ेंगे इस खुतबे को। और ये शुरू हो रहा है पेज नंबर 273 से और ये ख़त्म होगा पेज नंबर 349 पे, यानी मुकम्मल 5 जो पार्ट हैं वो 349 पेज पे मुकम्मल होंगे। 273 से लेके 349 से मेरे ख्याल है टोटल 76 पेज बनते हैं। अब हम देखते हैं कि हम ये कितनी नशिस्तों में इसको मुकम्मल करेंगे। आगाज़ में आपको इसलिए तमाम तफसीलात दे दी ताकि आपको पता हो कि ये खुतबा नंबर 3 जिसको खुतबा शक़शक़िया भी कहते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें कितना टाइम लगेगा। चलिए जी बिल्कुल बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस पर लिखा है कि ये खुतबा जिसे शक़शक़िया के नाम से याद किया जाता है, खिलाफत के मुतालिक कुछ शिकायत, फिर उस पर सब्र को तरजीह देने और लोगों को बैत की तरफ मुतवज्जा करने पर मुश्तमिल है। सामीन, अब यहाँ पर 5 हिस्सों पर तकसीम किए गए इस खुतबे को पहला हिस्सा हम अब पढ़ने जा रहे हैं। पहला हिस्सा अरबी में स्टार्ट हुआ है अमा वल्लाहि लक़द तक़म्मसहा से, और यहाँ पे इन्होंने इसको पहले हिस्से को ख़त्म किया है तुरासी नहबन, यहाँ तक है। आइए तर्जुमा मुकम्मल पढ़ते हैं। आगाह हो जाओ, खुदा की कसम फ़लाँ शख्स ने कमीज़ खिलाफत को खींच तान कर पहन लिया है। काफ मीम ये स्वाद, कमीज़ से खिलाफत को खींच तान कर पहन लिया है, हालांकि उसे मालूम है कि खिलाफत की चक्की के लिए मेरी हैसियत मरकज़ी कील की है। इल्म का सैलाब मेरी ज़ात से गुज़र कर नीचे जाता है और मेरी फ़िक्र की बुलंदी तक किसी की भी फ़िक्र और सोच परवाज़ नहीं कर सकती। फिर भी मैंने खिलाफत के आगे पर्दा डाल दिया और उससे पहलू तही कर ली और ये सोचना शुरू कर दिया कि कटे हुए हाथों से हमला कर दूं या इसी भयानक अंधेरे पर सब्र कर लूं जिसमें सन रसीदा बिल्कुल ज़ईफ़ हो जाए और बच्चा बूढ़ा हो जाए और मोमिन मेहनत करते करते खुदा की बारगाह तक पहुंच जाए। तो मैंने देखा कि इन हालात में सब्र ही करीने अक़ल है, तो मैंने इस आलम में सब्र कर लिया कि आंखों में मसाइब की खटक थी और गले में रंजो गम के फंदे थे। मैं अपनी मीरास को लुटते देख रहा था। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। यहाँ पर हमने पहला हिस्सा उसका तर्जुमा पढ़ लिया है। और आइए अब हम पेज 274 पे आ गए पढ़ते हुए, और आइए अब मज़ीद तफसील जानते हैं। हेडिंग है खुतबा एक निगाह में। लिखा है ये खुतबा नहजुल बलागा के अहम तरीन खुतबों में शुमार होता है। इसका मौजू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत है और उससे मुतालिक अहम मसाइल हैं। मुख्तसर होने के बावजूद इसमें खुलफाए सलासा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुतालिक तारीख़ इस्लाम का मुकम्मल जायज़ा पेश किया गया है। साहिबाने इल्म दानिश के लिए इंतहाई दिलचस्प और गहरे मतालिब, तज्ज़िये और तबसरे हैं जो मुताले के लायक हैं। इस खुतबे की तशरीह और तफसीर का आगाज़ करने से पहले चंद नुकात का जानना मुफीद होगा। आइए वो चंद नुकात हम जानते हैं। सबसे पहले हेडिंग है खुतबे का नाम। लिखा है खुतबे के नाम का इंतखाब इसी खुतबे के आखिरी जुमले से किया गया है। अभी खुतबा मुकम्मल नहीं हुआ था, गुफ्तगू जारी थी, लेकिन किसी ने इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि इमाम अलैहिस्सलाम आपने
اپنی بات کو ترک کر دیا اور سائل کے سوال کا جواب دیا۔ جب جواب دے چکے تو ابن عباس رضی اللہ نے خلیفہ اور وقت کے امام علیہ السلام سے خطبے کو دوبارہ وہیں سے شروع کرنے کی درخواست کی جہاں سے اس کا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ امام مظلوم علیہ السلام نے انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا، تلکا شقشقیۃ حدرت ثم قرت۔ اردو زبان میں اس بات کو یوں کہتے ہیں کہ دل میں ایک آگ کا شعلہ بھڑکا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر لکھا ہے سائل کے سوال نے جہاں امام علیہ السلام کی توجہ ہٹائی وہاں کیفیت اور احساس میں بھی تبدیلی آ گئی۔ اور اب اگلی 7 سب ہیڈنگ ہے جو کہ ہم چند نکات جان رہے ہیں۔ اس خطبے کی تشریح و تفسیر کے آغاز کرنے سے پہلے جو چند نکات جان رہے ہیں اس میں ہم نے خطبے کا نام کے بارے میں جان لیا اور پھر خطبے کا زمانہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس خطبے کے زمانے کے بارے میں نہج البلاغہ کی شرح کرنے والوں کے درمیان بحث و گفتگو ہے۔ بعض محققین جیسے محقق خوئی کی رائے ہے کہ خطبے کے موضوعات اس کی اسناد اور اس کے راویوں کو پرکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خطبہ امیر المومنین علیہ السلام کی اس جہان فانی کی زندگی کے آخری دنوں کی بات ہے، یعنی جب جنگ جمل، صفین اور نہروان جو گروہ ناقصین، قاسطین اور مارقین، ہجے کر دیتی ہوں، ناقصین نون الف کاف سے یہ نون، قاسطین قاف الف سین تو یہ نون اور مارقین میم الف رے قاف یہ نون، مارقین سے لڑی گئیں اور اس کا ماجرا انجام پا چکا۔ حوالہ ہے منہاج البراۃ فی شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 32۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ انصاف تو یہ ہے کہ خطبے کے مضامین بھی اس رائے کی تائید کرتے ہیں۔ اور اب پیج 275 پہ ہم آ گئے ہیں اور ایک نقطہ یہاں پہ اور لکھا ہوا ہے۔ پہلا پڑھا تھا ہم نے خطبے کا نام، پھر خطبے کا زمانہ اور اب خطبے کا مقام۔ اس حوالے سے نقطہ جانتے ہیں۔ لکھا ہے نہج البلاغہ کی شرح لکھنے والوں نے اس خطبے کی جگہ کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، لیکن بعض افراد کا خیال ہے کہ امام المتقین علیہ السلام کا یہ خطبہ مسجد کوفہ کی یادگار ہے، جبکہ ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ یہ خطبہ رہبہ، رے ہے بے ہے، یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ لکھا ہے رہبہ، اور رہبہ کے بارے میں کچھ تفصیلات حاشیے میں ہیں۔ آئیے میں پہلے آپ کو یہ پڑھ کے سنا دوں۔ لکھا ہے رہبہ کے معنی لکھا ہے وسیع جگہ کے ہیں اور بعض کے نزدیک کوفے کے محلات میں سے کسی ایک کا نام ہے، بعض کے نزدیک کوفے سے 8 فرسخ دور ایک آبادی کا نام ہے۔ حوالہ ہے مجمع البحرین مراصد الاطلاع۔ یہ حاشیے میں تفصیلات تھیں۔ آئیے اب دوبارہ سے جہاں سے ہم حاشیے میں آئے تھے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جبکہ ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ یہ خطبہ رہبہ میں تاریخ کا حصہ بنا ہے۔ یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب مسئلہ خلافت پر بات چھڑی اور امام علی علیہ السلام کے قلب مبارک پر ایک بجلی سی کوند گئی، کاف و نون دال کوند گئی، اور آپ علیہ السلام نے اپنے مخصوص انداز اور ظلم و زیادتی کے خلاف عدالت پسندانہ مزاج کے مطابق آسمان شرک والحاد کو ڈھا دینے والی شعلہ بیانی کا معجزانہ لب و لہجہ اختیار فرمایا، اور پھر آپ علیہ السلام کی لسان مبارک سے کلام جادوانہ سرچشمہ دانائی اور بینائی و بصیرت بن کے جاری ہوا، جو خطبہ شقشقیہ کے نام سے نہج البلاغہ کی زینت ہے۔ اور اب آئیے اگلا جو کہ نقطہ ہے وہ ہے خطبے کی سند۔ اس کے حوالے سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے خطبے کی سند کے بارے میں بھی اختلافات موجود ہیں۔ بعض محققین کی رائے کے مطابق یہ خطبہ متواتر خطبوں جو کہ کثرت سے بیان کیے گئے ہیں انہی میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ بعض نے اس بات سے ہی انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ خطبہ امام علی علیہ السلام کا ہے ہی نہیں، اور امام علیہ السلام نے کبھی خلافت کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ یہ تو سید رضی رحمۃ اللہ نے خود ہی ایک خطبہ بنا لیا ہے۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن میسم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 251۔ پھر لکھا ہے مشہور و معروف شارح نہج البلاغہ علامہ ابن میسم بحرانی، بے ہے رے الف نون چھوٹی ہے، میسم بحرانی کہتے ہیں کہ یہ دونوں دعوے غلط اور افراط و تفریط کا نتیجہ ہیں۔ اس خطبے کی سند حد تواتر تک نہیں پہنچتی، اور
دوسری طرف یہ دعویٰ کہ یہ خطبہ سید رضی رحمۃ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ یہ امام علی علیہ السلام ہی کا خطبہ ہے۔ اس خطبے کی سند میں جو شکوک و شبہات گھڑے جا رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس میں کوئی ذوف اور فتور ہے یا نہج البلاغہ کے تمام دوسرے خطبات سے مختلف اور متضاد ہے، بلکہ اس کے برعکس اس خطبے کی ایسی متعدد اسناد موجود ہیں کہ ایسی اسناد نہج البلاغہ کے بعض دوسرے خطبوں کی نہیں ملتی۔ اس خطبے کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والا واحد سبب یہ ہے کہ یہ خطبہ اور اس کی مندرجات بعض لوگوں کی ذہنیت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں نے بجائے اس کے کہ اپنی ذہنیت کی اصلاح کرتے خطبے کی سند ہی کو مشکوک بنانے کی سازش کر لی۔ بہرحال نہج البلاغہ کے علاوہ اس خطبے کی اسناد میں سے کچھ درج ذیل ہے۔ ہم پیج 276 پہ آ گئے، کچھ درج ذیل ہے۔ اب یہاں پہ یہ نمبر وار دیے گئے ہیں، جو درج ذیل پوائنٹ دیے گئے ہیں وہ ٹوٹل 4 ہیں۔ نمبر 1، ابن جوزی اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھتے ہیں کہ یہ خطبہ امام علیہ السلام نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں اس وقت دیا کہ جب آپ ممبر پر رونق افروز تھے، اور اس نے اٹھ کر یہ سوال کیا کہ کس سبب سے خلافت آپ علیہ السلام کو ابھی تک نہیں ملی تھی۔ اب یہاں پر حاشیے میں اس کا حوالہ ہے تذکرۃ الخواص اور صفحہ نمبر 124۔ پھر لکھا ہے کہ یہ بات خود اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ابن جوزی کے پاس یہ خطبہ کسی اور وسیلے سے پہنچا تھا، اور دوسرے یہ کہ اس شخص کا سوال نہج البلاغہ میں نہیں ہے۔ اسی طرح یہ حتمی ہے کہ ابن جوزی نے یہ خطبہ کسی دوسرے ذریعے سے حاصل کیا۔ نمبر 2، مشہور شارح نہج البلاغہ ابن میسم بحرانی کہتے ہیں کہ یہ خطبہ مجھے 2 کتابوں میں ملا ہے، جس کی تاریخ تالیف سید رضی رحمۃ اللہ کی پیدائش سے پہلے کی ہے۔ ان میں سے ایک کتاب الانصاف ہے، جسے کعبی کاف عین بے چھوٹی ہے کعبی کے شاگرد ابو جعفر ابن قبا الف بے واو جیم این فیرے ابو جعفر الف بے نون ابن قبا قاف بے ہے، انہوں نے جو معتزلہ فرقے کی مشہور شخصیت تھے تحریر کیا ہے، اور ان کی وفات سید رضی رحمۃ اللہ کی وفات سے پہلے ہوئی تھی۔ پھر آگے لکھا ہے نمبر 3 پڑھ رہے ہیں ہم، لکھا ہے دوسری کتاب جس میں مجھے یہ خطبہ ملا ہے وہ ابو الحسن علی بن محمد بن فرات ہے، جو المقتدر باللہ کے وزیر تھے، یا المقتدر باللہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ وزیر تھے۔ یہ خطبہ ان کی تحریر میں بھی ہے۔ ان کا انتقال بھی سید رضی سے تقریباً 60 سال پہلے ہوا تھا، اور اس کے بعد مزید کہتے ہیں کہ میرا غالب خیال یہ ہے کہ یہ نسخہ ابن فرات فیر الف تے کی پیدائش سے بہت پہلے کا ہے۔ حوالہ ہے شرح ابن میسم بحرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252۔ اب چوتھے پوائنٹ میں لکھا ہے کہ ابن ابی الحدید مزید کہتے ہیں کہ میرے استاد واسطی واو الف سین توئے چھوٹی ہے انورٹڈ کاما میں یہ نام لکھا ہوا ہے، واسطی 603 ہجری میں اپنے استاد ابن خشاب خیشین الف بے یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے اپنے استاد ابن خشاب سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے میرے اس سوال کے جواب میں کہ آیا یہ خطبہ واقعی جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ہے، فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ مجھے اس خطبے کے کلام علی علیہ السلام ہونے کا اتنا ہی یقین ہے جتنا اس بات کا کہ تم مصدق ابن شبیب واسطی ہو۔ اب یہاں پہ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ میں نے بات جاری رکھی اور کہا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سید رضی رحمۃ اللہ کا اپنا کلام ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ سید رضی رحمۃ اللہ یا غیر سید رضی کہاں اور یہ بیان و اسلوب کہاں؟ ہم نے سید رضی رحمۃ اللہ کی تحریریں دیکھی ہیں اور ان کی نثر نگاری کے فن، طریقے اور روش کو بھی اچھی طرح پہچانتے ہیں، جس کے اس خطبے سے کوئی شباہت ہی نہیں ہے۔ پھر مزید کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خطبہ ایسی کتابوں میں دیکھا ہے جو سید رضی رحمۃ اللہ کے پیدا ہونے سے 200 سال پہلے لکھی گئی تھیں۔ میں نے یہ خطبہ ایسے علماء اور اہل ادب کی تحریروں میں دیکھا ہے جنہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ کون سی تحریر کس عالم کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ سب سید رضی رحمۃ اللہ کے والد کے پیدا ہونے سے
بھی پہلے کے ہیں۔ ہم پیج 277 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اس کے بعد ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے خود یہ خطبہ استاد ابو القاسم بلخی، بے لام خے چھوٹی ہے یہاں پہ نام لکھا ہے، میں نے یہ خطبہ استاد ابو القاسم بلخی کی تحریر میں دیکھا ہے جو معتزلہ کے بزرگ علماء میں سے تھے اور المقتدر باللہ اس کے ہم اثر تھے۔ یہ المقتدر باللہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، المقتدر باللہ کے ہم اثر تھے جو سید رضی رحمۃ اللہ کی ولادت سے بہت پہلے انتقال کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے شاگرد ابن قبا قاف بے ہے جو کہ متکلمین امامیہ میں سے تھے، ان کی کتاب الانصاف میں بھی دیکھا ہے، یہ بھی سید رضی رحمۃ اللہ کے پیدا ہونے سے پہلے کے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205۔ اور پھر لکھا ہے کہ مرحوم علامہ امینی نے اپنی مشہور کتاب الغدیر کے جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 82 میں اس خطبے کو نقل کرنے کے بعد 28 کتابوں سے اس کا حوالہ دیا ہے۔ اور اب یہاں پر اگلا آ گیا ہے، اگلی ہیڈنگ ہے خطبے کے مضامین۔ ہم نے اس سے پہلے کیا کچھ جانا، میں دوبارہ دہراتی ہوں۔ ہم نے جو نکات جانا یہ ہمیں بتانا چاہ رہے تھے، ان میں سے خطبے کا نام، اس کے بارے میں جانا، خطبے کا زمانہ جانا، خطبے کا مقام، خطبے کی سنت، اور اب ہم جاننے جا رہے ہیں خطبے کے مضامین۔ لکھا ہے جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ یہ خطبہ ان تمام مسئلوں اور مشکلات پر مبنی ہے جو بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ خلافت پر پیش آئیں، نیز ان مشکلات کا بھی بیان ہے کہ جو پچھلے خلفاء کے دور میں پیش آئیں۔ بہت مختصر لیکن وسیع معنی اور مفہوم رکھنے والے جملوں کے ذریعے آپ نے ان کی تشریح کی ہے اور صراحت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کیا ہے، بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی اس مقام کے لیے خلافت کے بعد سب سے زیادہ حقدار تھے، اور شدید رنج کا اظہار کرتے ہیں کہ کس طرح خلافت اپنے اصل محور سے ہٹ گئی۔ خطبے کے اختتام پر لوگوں کی خود سے بیعت کی تفصیل بیان فرماتے، بیعت بے یہ عین تے، بیعت کی تفصیل بیان فرماتے ہیں اور ان مقاصد کا ذکر بھی فرماتے ہیں جن کی بنا پر آپ نے خلافت قبول کی۔ اور اب آئیے ہم سامعین اب آ گئے ہیں پیج 278 پر، اور اب ہم یہاں پر شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے باقاعدہ شرح اور تفسیر پڑھنے کے لیے آغاز کرنے سے پہلے ساتھ ساتھ بتا دوں کہ اس کی ہیڈنگ ہے مسئلہ خلافت کے بارے میں اہم تجزیہ۔ یہ اس ہیڈنگ کے مطابق لکھا ہے کہ پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ یہ خطبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد معاشرے میں اٹھنے والے ہولناک طوفانوں کو بیان کر رہا ہے۔ ان طوفانوں اور فتنہ و فساد کو برپا کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ کسی طرح خلافت اور امامت کو اس کے اصل مرکز اور محور سے ہٹا دیا جائے۔ جب امت مسلمہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے مسئلے میں نافرمانی کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح اعلان کے باوجود نیز حکم خدا بریکٹ پہ لکھا ہے نص سری نون سواد زیر اور سواد رے یہ ہے، باوجود نیز حکم خدا کے بیان ہو جانے کے بعد بھی غفلت برتی یا کسی بھی قسم کی مصلحت کا شکار ہوئے، جس کے نتیجے میں عالم اسلام ایک بڑے انتشار کا شکار ہوا اور طرح طرح کی مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ خلافت کے پہلے مرحلے کے بارے میں بیان کرتے ہوئے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اما واللہ لقد تقمصہا، اور اتنا ہی لکھا ہے، میں آرام سے ٹھہر کے پڑھ رہی ہوں تاکہ کوئی غلطی بھی نہ ہو اور آپ تک بات پوری پہنچ جائے۔ اس میں اتنا ہی لکھنے کے بعد حاشیے میں سمجھایا گیا ہے کہ تقمص یعنی قمیص کے مادے سے ہے، یعنی کرتا، اور تقمص کے معنی ہے پیراہن زیبتن کر لیا۔ یعنی ہم نے پڑھا مولا کے الفاظ کہ اما واللہ لقد تقمصہا، اور اس کے بعد آگے اس کے بعد لکھا ہے، ابھی مولا ہی کا آدھا کلام کا یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے اس کے بارے میں، پھر آگے ہے کہ فلان و انہ لعلم انا محلی منہا محل القطب من الرحا۔ تو اس حوالے سے لکھا ہے کہ الرحی یعنی چکی کا پتھر جس کے گھومنے سے چکی کام کرتی ہے اور آٹا پیستی ہے، یہ مادہ ناقص وادی اور ناقص یابی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ قسم خدا کی، جب اس نے لباس خلافت کو پہنا اس وقت وہ پہننے والا یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ مسئلہ خلافت میں میری حیثیت آٹے کی چکی میں اس کی کیل جیسی ہے
کہ جس کے بغیر وہ چکی چل نہیں سکتی. یہاں پر اس مولا کے کلام کا ترجمہ بھی اور اس کے بارے میں جو تفصیل بتائی گئی تھی وہ بھی جان کر آئیے آگے چل رہے ہیں کہ لکھا ہے کہ یہ یقینی بات ہے کہ تقمصہا میں موجود ضمیر ہا سے مراد خلافت ہے اور قمیص شاید اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ فلاں شخص نے خلافت کے مسئلے کو اپنے جسم کو چھپانے اور اپنے تن کی زینت بنانے کے لیے قمیص کے طور پر استعمال کر ڈالا، جبکہ اس عظیم چکی کو ایک طاقتور محور اور مرکز کی ضرورت تھی جو چکی کے نظام کو تیز رفتاری کے ساتھ حرکت کرنے میں مددگار ثابت ہو اور نیز اسے اپنی سمت سے منحرف نہ ہونے دے اور یہ عالم اسلام میں پیدا ہونے والے نشیب و فراز میں پورے نظام کی حفاظت کر سکے اور اس کی حرکت اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کے لیے ہو. اور اب ہم پیج 279 پر آ گئے ہیں. لکھا ہے جی ہاں، خلافت قمیص نہیں، قاف میم یہ سواد نہیں، بلکہ معاشرے کو چلانے والا محور اور مرکز ہے. لہٰذا خلافت کو ایک محور کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ کوئی اس خلافت کو اپنا لباس بنا لے اور ذاتی رائے کے مطابق استعمال کرے. اور پھر اس معنی یعنی بریکٹ پہ لکھا ہے خلافت کے معنی کے لیے ایک واضح دلیل پیش کرتے ہیں جو ناقابل انکار ہے. اب یہاں پہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا نے فرمایا کہ ینحدرو. اب ینحدرو کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ ینحدر انحدار کے مادے سے ہے. اس کے معنی ہے بہت کثرت اور زیادہ مقدار میں اونچائی سے نیچے کی جانب بہاؤ گرنا. اب مولا کا جملہ مکمل پڑھتے ہیں. ینحدرو ان السیلو ولا یرقا الیت تیرو. اور اس کا ترجمہ یوں ہے کہ میرے وجود سے مسلسل علم و حکمت کے چشمے اور سیلاب جاری و ساری رہتے ہیں اور عالم روح و وہم و خیال میں بلند ترین پرواز کرنے والا پرندہ میری روح کی بلندی، تیز گفتار و کردار کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتا. اور اس کے بعد آگے لکھا ہے، اب ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا، مزید آگے لکھا ہے کہ ینحدرو سے مراد اوپر سے گرنا اور بہہ کر نیچے آنا ہے اور ولا یرقا سے مراد اوپر نہیں جاتا. یہ ہے انورٹڈ کاما میں کہ اوپر نہیں جاتا. لکھا ہے یہاں پر دو مختلف پہلوؤں کو استعمال کیا گیا ہے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں دو متضاد نکات ہیں. جس دلچسپ نقطے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے وجود کو ایک عظیم پہاڑ سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں بلند ٹیلے اور چٹانیں ہیں. ان ٹیلوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر آسمان سے نازل ہونے والی اشیاء اور برکات کو محفوظ کرتے ہیں اور مسلسل روئے زمین کی جانب اسے خداداد نعمتوں کو بھیجتے رہتے ہیں. پھر پڑھتے ہیں اور مسلسل روئے زمین کی جانب ان خداداد نعمتوں کو بھیجتے رہتے ہیں جس کے نتیجے میں درخت، سبزہ، نیز پھول اور بوٹے اگتے ہیں. ان عظیم پہاڑوں اور ان کی بلندی تک کوئی پرندہ نہیں پہنچ پاتا، لیکن وہ زمین اور اہل زمین کو مادی اور روحانی فوائد سے نوازتے رہتے ہیں. یہ تشبیہ دراصل اشارہ ہے قرآنی تشبیہ کی جانب جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ زمین کو متوازن رکھنے اور اس کو آباد کرنے میں پہاڑ نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور اب ساتھ میں یہاں پر سورہ نحل کی آیت نمبر 11 ترجمہ. اللہ نے زمین پر مستحکم اور ساکن ثابت پہاڑوں کے سلسلے کو قرار دیا تاکہ زمین کی لرزش کو دور کیا جا سکے اور ان کے ذریعے سے نہریں بنائیں اور زمین میں راستوں کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کی ہدایت کی جا سکے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ ہم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 11 کا یہاں پر ترجمہ لکھا ہوا تھا وہ پڑھا. پھر لکھا ہے جی ہاں، اگر زمین پر عظیم پہاڑوں کا جال نہ بچھایا گیا ہوتا تو زمین کا اندرونی دباؤ، چاند اور سورج کی کشش اور زمین کی سطح کا مد و جزر نیز طوفانی دباؤ کے اثرات مل کر انسانی زندگی کے چین اور سکون کو بری طرح درہم برہم کر دیتے اور پھر آسمان سے جو پانی برستا تو ایک عظیم سیلاب کی شکل میں سمندر میں جا گرتا. پیج 280. نہ تو کسی نہر کا وجود ہوتا اور نہ ہی کوئی چشمہ ہوتا. روئے زمین پر ہر امت کے لیے ایک توانا، بیدار اور آگاہ امام معصوم کا وجود ہر قسم کی برکات نیز اطمینان قلبی اور ایمان کی مضبوطی کا باعث ہے. ان الفاظ اور خصوصیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے عظیم استاد حضرت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ
اطہار علیہ السلام کے سوا کوئی انسان حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے افکار کی گہرائی، معرفت کی عظمت، نیز ان کی دائمی اور آفاقی شخصیت کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب و پیروکاروں نے اپنے وجود اور ظرفیت ظرفیت کے مطابق اس علم کے بحر بے کراں سے ان کی علمی گہرائی کا مطالعہ اور استفادہ کیا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس آفاقی کلام کے حقائق اور آپ کے تمام امت مسلمہ پر فوقیت کے بارے میں مزید وضاحت کے لیے اسی کتاب کے مقدمے کے مندرجات کی طرف رجوع کریں۔ یہ یہاں پہ حوالہ ہمیں دیا گیا تھا حاشیے میں۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، ہم پیج 280 پر آ چکے ہیں۔ لکھا ہے یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ چکی کے بڑے بڑے پارٹ چلانے کے لیے بھی نہر کے پانی کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور پھر یہ نہریں عظیم پہاڑوں کے دامن سے بہہ کر نیچے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہ چکی کے بڑے بڑے پتھروں کو پہاڑوں سے ہی تراش کر حاصل کیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ عین ممکن ہے کہ یہ سارے معانی ہی مراد لیے جا سکیں، یعنی حضرت امام علی علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ میں نظام خلافت و امامت کا محور بھی ہوں اور اس کی چکی کا پتھر بھی ہوں، نیز جس طاقت سے وہ پتھر حرکت میں آتا ہے وہ طاقت بھی ہوں۔ یہ کوئی اور چیز نہیں سوائے علم و دانش کے، جس سے وجود مبارک مولا کائنات علیہ السلام سرشار تھا۔ اسی طرح جیسا کہ پہلے بھی اس بات کی جانب اشارہ کیا جا چکا ہے کہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پہاڑوں کے دامن میں آسمانی برکات اور فیوز جیسے برف وغیرہ جمع ہوتے رہتے ہیں، اور تدریجی طور پر پیاسی زمینوں تک یہ برکات پہنچتی رہتی ہیں۔ اس تشبیہ سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سرچشمہ وحی کے نہایت قریب تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے فیضیاب ہوتے اور دوسروں تک اسے پہنچاتے رہتے تھے۔ بعض شارحین نہج البلاغہ کی تعبیر کے مطابق مذکورہ جملے میں لفظ سین یہ لام سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث لیتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ حوالے میں لکھا ہے کہ اس مشہور حدیث کی اسناد کو جاننے کے لیے کتب اہل سنت کو دیکھیے، احقاق الحق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 467 سے لے کے 501 تک۔ اور اب ہم آگے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 281 پہ لکھا ہے جس نے حضرت علی علیہ السلام کے علم بے کراں کا جس سے حضرت علی علیہ السلام کے علم بے کراں کا اندازہ ہوتا ہے۔ نیز قرآن کی یہ آیہ مبارکہ جو کہ سورہ ملک کی آیت نمبر 30 ہے، انورٹڈ کاما کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے ذرا دریافت تو کرو، اگر وہ تمام پانی جو تم لوگوں کے اختیار میں ہے زمین اسے جذب کر لے تو پھر کون ہے جو تم لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرے گا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 30 کا ہم نے یہ ترجمہ پڑھا۔ اب لکھا ہے کہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مائن معین، میم الف اور میم کے اوپر زبر ہے اور حمزہ کے ساتھ 2 زیر ہیں، پھر مائن اور پھر معین اس طرح سے ہے کہ میم پہ بھی زبر ہے، این کے ساتھ بھی زبر ہے اور یہ پہ جزم ہے اور نون کے ساتھ 2 زیر ہیں، تو مائن معین، اور مائن معین سے مراد امام علیہ السلام ہے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں کہ جو اس موقع پر بعض افراد کے اذہان میں پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے، اچھا یہاں پہ معین لکھا ہے، اس میں تھوڑا سا حاشی میں بھی لکھا تھا، یہ میں نے ابھی دیکھا۔ چلیے پہلے میں آپ کی یہ سماعتوں کی نظر کروں۔ لکھا ہے تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 386۔ یہ تفسیر ظاہری تفسیر یعنی آب جاری کے مفہوم کے ساتھ کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں رکھتی، نیز بعض دوسری تفاسیر بھی صحیح ہیں جن میں ماء معین سے مراد امام معصوم علیہ السلام کا اصل وجود لیا گیا ہے، کیونکہ یہ آیت مفہوم کے لحاظ سے تینوں معانی سے مناسبت رکھتی ہے۔ یہ حاشیے میں جو کچھ لکھا تھا وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جو اس موقع پر بعض افراد کے اذہان میں پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سوالات کتنے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تین سوالات تو مجھے نظر آ گئے، اور 3 ہی سوالات ہیں۔ چلیے، پہلا سوال، حضرت علی علیہ السلام اپنی تعریف اپنی زبان سے کیوں فرما رہے ہیں جبکہ تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، یہ ناپسندیدہ بات ہے کہ کوئی اپنی تعریف خود کرے۔ تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح،
اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بھی واضح رہے کہ خود ستائش اور کسی کو اپنا تعارف کروانا دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اب جب عوام الناس کسی شخصیت سے واقف نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس انسان کی بہترین صلاحیتوں سے بھرپور طریقے سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے۔ ایسے موقع پر انسان کو تعارف کرانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب یہ تعارف کرانا اصل مقصد ہے، چاہے ایک انسان اپنا تعارف خود کرائے، جیسے ڈاکٹر اپنے نسخے اور کلینک کے بورڈ پر اپنی اسناد کا مکمل تذکرہ کرتا ہے تاکہ مشکلات کے حل کے لیے لوگوں کی رہنمائی ہو سکے، نہ کہ خود نمائی کا پہلو سامنے آ سکے۔ دوسرا سوال یہ کہ یہ جو جملہ ہے کہ میرے وجود سے مسلسل علم و حکمت کے چشمے اور سیلاب جاری و ساری رہتے ہیں، عالم وہم و خیال میں بلند ترین پرواز کرنے والا پرندہ میری روح کی بلندی نیز گفتار و کردار کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس جملے کے بارے میں لکھا ہے کہ بس ایک زبانی دعویٰ ہے، بھلا اس کو ثابت بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے سوال۔ دوسرا جواب لکھا ہے کہ جی ہاں، اس بات کو ثابت کرنا پہلے والے سوال سے بھی زیادہ آسان ہے اور روشن تر ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی تاریخ اسلام اور تاریخ مسلمین سے تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتا ہے وہ یقیناً حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بے مثال شخصیت سے، بالخصوص ان کے علم و دانش کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی گئی احادیث سے کم و بیش آگاہی رکھتا ہی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں حضرت علی علیہ السلام کے وسیع علم کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم پیج 282 پر آ گئے ہیں۔ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان دانشمندوں کی ایک جماعت نے واضح الفاظ میں اس بات کا اعتراف کیا کہ تمام اسلامی علوم کی بنیاد رکھنے والے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں اور آپ علیہ السلام ہی ان علوم کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ حوالہ ہے ابن ابی الحدید اپنی شرح نہج البلاغہ میں اس موضوع کے ضمن میں تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے اسلامی علوم میں سے ہر ایک کو باری باری ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تاریخی لحاظ سے کس طرح کون سا علم حضرت علی علیہ السلام کے علم بے کراں سے جاری و ساری ہوا۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 سے لے کر 20 تک۔ اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس کے علاوہ اگر ما سبق کے زمانے کے حالات کا بغور مطالعہ کیا جائے، ما سبق کے ہجے کرتی ہوں میم الف سین بے قاف، لکھا ہے اس کے علاوہ اگر ما سبق کے زمانے کے حالات کا بطور مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی ایسی مشکل آ پڑتی جو کسی سے حل نہیں ہو پاتی تو مولائے کائنات کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا اور ان سے درخواست کی جاتی۔ مولائے متقیان علیہ السلام پورے عالم اسلام اور پوری انسانیت کے ہمدم بھی تھے اور ہمدرد بھی۔ حضرت علی علیہ السلام کی چشم بصیرت اس بات کی صلاحیت رکھتی تھی کہ ماضی، حال اور مستقبل کو بیک وقت دیکھ سکے۔ پھر لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کے خطبے، مراسلات یعنی کہ خطوط اور کلمات قصار یعنی مختلف جملوں کا مطالعہ اس حقیقت کو جاننے کے لیے کافی ہیں۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر انصاف پسند انسان ایک مرتبہ نہج البلاغہ کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھ لے تو امیر المومنین علی علیہ السلام کی عظمت علمی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس جملے یعنی کہ علم و دانش کا سیلاب عظیم میرے کوہسار وجود سے نیچے آتا ہے۔ یہ جو مولا کا جملہ ہے، نیچے آتا ہے اور بلند پرواز پرندے میری بلندیوں تک پر نہیں مار سکتے، اس کا مفہوم اس پر بخوبی صدق آتا ہے، سواد دال قاف آتا ہے۔ یہ مولا کے کلام کا ترجمہ تھا جو ساتھ ہی ہم نے پڑھا۔ اب یہاں پہ تیسرا سوال ہے، 2 سوال ہم پڑھ چکے۔ تیسرا سوال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کے بارے میں جو کچھ ہوا، امام علی علیہ السلام کی امام علیہ السلام اس کی شکایت کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ مقام صبر و رضا اور مقام تسلیم و بردباری کے مزاج کے خلاف نہیں؟ اب جواب ہے کہ یہ بھی زیادہ پیچیدہ نہیں۔ دیکھیے، صبر اور تسلیم و رضا ایک بات ہے، جبکہ حقائق کو تاریخ میں محفوظ رکھنا اور آئندہ نسلوں تک منتقل کرنا ایک اہم فریضہ ہے، اور یہ بات تسلیم و رضا کے مزاج سے نہیں ٹکراتی، بلکہ بعض مرتبہ تو انسانی زندگی اور اصلاح احوال کے لحاظ سے سب سے زیادہ حساس اور
اہم ذمہ داری بن جاتی ہے، جیسے کہ خلافت اور امامت کا مسئلہ ہے کہ جس پر پورے عالم اسلام کا نیز مسلمانوں کے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ در حقیقت لوگوں کی اصلاح اسلامی معاشرے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ضروری تھا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ در حقیقت لوگوں کی اصلاح اسلامی معاشرے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ امام علیہ السلام ان حقائق کو بیان فرما دیں تاکہ انہیں بھلایا نہ جا سکے۔ اچھا سامعین، اب یہاں پہ یہ تینوں سوالوں کے جوابات ہم نے پڑھ لیے۔ اس سے آگے ابھی ظاہر ہے گفتگو چل رہی ہے، اور پھر ہم اس نشست میں اس کو مکمل کرنے کے بجائے ہم اگلی نشست میں مل کر بیٹھیں گے، اور اس جو کہ مزید آگے لکھا ہے وہ ہم آگے پڑھتے ہیں، اور اس میں نکات بھی پڑھیں گے، سب کچھ پڑھیں گے۔ یا آپ کو یاد رہے کہ ہم خطبہ شقشقیہ کا پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں ابھی، اور جبکہ اس کو 5 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، جو کہ بالکل شروع میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور یہ مولا کا خطبہ نمبر 3 ہے، خطبہ شقشقیہ۔ اجازت دیجیے، جہاں سے آپ سے اجازت لیے وہیں سے آگے چلیں گے اگلی نشست میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔